वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौसम वगैरह में खुश आमदीद। 24 घंटे में 2 राब्ते। सऊदी सफीर जो हैं वो इस्लामाबाद में न सिर्फ फुल एक्टिव हैं बल्कि उनकी कई सरगर्मियां भी मंजर आम पर आई हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा जनाब इसहाक डार से मुलाकात के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी सऊदी सफीर की अहम और खुसूसी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात की खास बात यह है कि इस मुलाकात के बाद सऊदी जो वली अहद हैं हिज एक्सीलेंसी जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब, उनका भी वजीर आजम को एक फोन कॉल रिसीव हुई। और इस फोन कॉल के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस फोन कॉल के बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का एक बयान भी जारी हुआ जिसमें किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती किया गया और यमन के इशू पर सऊदी अरब की भरपूर हमायत का ऐलान भी किया गया। अब इस सूरत हाल में सवाल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर वो क्या वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर इस्लामाबाद में सऊदी अरब के जो सफीर हैं वो ना सिर्फ मुतहर्रक हुए बल्कि उनकी तरफ से अहम मुलाकातें भी की गईं। क्या मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का दौरा पाकिस्तान इसको सऊदी अरब की तरफ से किसी तरह की तशवीश की नज़र से देखा गया? और दफ्तर खारजा की प्रेस रिलीज में यूएई का जिक्र क्यों नहीं किया गया? और सबसे बढ़कर ये कि इस सारी सूरत हाल में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तनाज़े में पाकिस्तान किस तरीके से गैर जानिबदार रह पाएगा? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जनाब, इस पर बात करते हैं। लेकिन इस इशू के ऊपर बात करने से पहले जरा यमन की सूरत हाल का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान यमन में कौन सी नई डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है वो यूएई का यमन से फौजी इनखला है। यूएई ने अपनी जो इंसदादे दहशतगर्दी के यूनिट्स हैं जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में मसरूफ थे, उनको यमन से वापस बुलाने का ऐलान किया था। और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के ये जो इंसदादे दहशतगर्दी के यूनिट्स हैं ये अपना सामान को पैक करते हुए जिन जगहों पर ये क़याम पजीर थे उनको खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ चंद यूनिट्स की वापसी की इतलात भी सामने आ रही हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यमन ने जो उसकी इस वक्त बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत है यानी सदारती लीडर काउंसिल, उसने यूएई की फोर्सेस को 24 घंटे में निकलने का हुक्म दिया था। 90 दिन की एमरजेंसी नाफिज की थी और 72 घंटों के लिए पोर्ट्स और सरहदी इलाका जात पर पाबंदी आयद की थी। और हुकूमत का ये इल्ज़ाम था कि यूएई ने एसटीसी के साथ मिलकर हज़रमौत और अलमहरा पर कब्जे के लिए दबाव डाला था। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी यमन की सूरत हाल पर एक बयान सामने आया है जिसमें यूरोपीय यूनियन ने खबरदार किया है कि यमन में हालिया पेशरफ्त खलीजी इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है और यमन की वादत और इलाकाई सालमियत की हमायत का ऐलान किया गया है यूरोपीय यूनियन की तरफ से। अब इसके साथ कुछ रिपोर्ट्स इस बात की तरफ भी इशारा करती हुई नजर आ रही हैं कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी के हज़रमौत से कुछ इलाकों से उन्होंने जो है वो पीछे हटे हैं। इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल है ये अभी तक कंफर्म नहीं है क्योंकि ये जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल थी इसकी तरफ से वाज़े तौर पर कल सऊदी अरब और यमन की जो इस वक्त की लेजिटिमेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो अल्टीमेटम इनको 24 घंटे का दिया गया था उसको यकसर मुस्तरद करते हुए इस बात का ऐलान किया गया था कि ये जो अटैक जो है मकला पोर्ट के ऊपर सऊदी एयर फोर्स की तरफ से किया गया है वो इसका भरपूर जवाब देंगे। और उसके बाद सऊदी अरब की तरफ से हज़रमौत में भी एसटीसी के एक कॉन्वॉय को निशाना बनाने की खबरें भी सामने आई थी, जिसके बाद एसटीसी की तरफ से ये ऐलान भी सामने आया था कि वो सऊदी मफादात को नुकसान पहुंचाएगी यानी वो सऊदी आदाफ के ऊपर हमला करेगी। अब इन खबरों के हवाले से ये बात तो सामने आ रही थी कि एसटीसी ने गैर लचकदार रवैये का मुजाहरा किया था और एसटीसी से ताल्लुक़ रखने वाले कई ऐसे अफराद ने इस बात का इजहार किया है कि उनकी हज़रमौत या अलमहरा से
ان خلاقی خبروں میں کسی طرح کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ وہ اپنی پوزیشنز کو نہ صرف مستحکم کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنی پوزیشنز پر مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ایس ٹی سی والا ایشو ہے یہ اس وقت ذرا تھوڑا سا اور زیادہ سنگین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے۔ کل اس حوالے سے سعودی فرما روا جناب شاہ سلمان نے بھی ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کی تھی، اور اس اجلاس میں انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ حالات چاہے کچھ بھی ہوں، ہمارے سامنے چاہے کچھ بھی ہو، سعودی عرب کی جو سلامتی ہے اس کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی ملک یا کسی بھی گروپ کا بھرپور انداز سے مقابلہ کیا جائے گا، اور سعودی عرب کی سیکیورٹی وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور جو بھی اس ریڈ لائن کو عبور کرے گا، چاہے وہ کوئی اسلامی ملک ہو یا اس کی حمایت یافتہ پراکسی ہو، اس کا جو ہے نا اس کو بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور شاہ سلمان صاحب کی طرف سے اپنی جو ان کی ڈیفنس کونسل ہے اس کے اجلاس میں واضح طور پر سعودی عرب کے حوالے سے جو ریڈ لائنز ہیں اس کو ڈرا کرنا بھی متحدہ عرب امارات اور اس کی حمایت یافتہ پراکسی کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ یہ جو سعودی فرما رواں ہیں شاہ سلمان صاحب، ان کی طرف سے متحرک ہونے کے بعد جو سعودی سفیر ہیں پاکستان کے، ان کی طرف سے بھی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے آئی۔ کچھ رابطے ان کی طرف سے کیے گئے پاکستان کے فورن آفس میں، اور پھر سعودی سفیر کی پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں سعودی سفیر کی طرف سے یمن کے تنازع، ایس ٹی سی اور متحدہ عرب امارات کے حوالے سے سعودی نقطہ نظر سے وزارت خارجہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ کو آگاہ کیا گیا، اور اسی ملاقات میں سعودی سفیر کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا، جس کے بعد وزیر خارجہ نے وزیر اعظم آفس سے رابطہ کیا اور وزیر اعظم کے ساتھ جناب سعودی سفیر کی ملاقات کو فکس کیا گیا۔ پھر سعودی سفیر نے ملاقات کی وزیر اعظم کے ساتھ، اور وہاں پر بھی یہ جو سعودی نقطہ نظر ہے یہ وزیر اعظم کے ساتھ شیئر کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے رحیم یار خان جا کر متحدہ عرب امارات کے پریزیڈنٹ جناب محمد بن زید ال نہیان سے ایک ملاقات کی تھی، اور چند اطلاعات کے مطابق یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان کے ویو پوائنٹ سے ان کو آگاہ کیا گیا تھا، اور اس خواہش کا پاکستان کی طرف سے متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات میں اظہار کیا گیا تھا کہ پاکستان دو برادر اسلامی ممالک کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا نہیں دیکھنا چاہتا، بہتر یہ ہے کہ معاملات کو اچھے انداز سے ٹیکل کیا جائے۔ اور اس کے بعد جو اگلی ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ سعودی سفیر سے ملاقات کے بعد سعودی ولی عہد ہز ایکسیلنسی جناب محمد بن سلمان صاحب کی طرف سے وزیر اعظم کو ایک ٹیلی فون کال موصول ہوتی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے نہایت گرم جوش اور خوشگوار گفتگو کے دوران خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے اپنے احترام اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان کی محبت، خلوص اور گرم جوشی پر ان کا شکریہ ادا کیا، اور دونوں رہنماؤں نے اس امر کا اعادہ کیا کہ حالیہ مہینوں میں نئی بلندیوں کو چھونے والے درینہ اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور موجودہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا، یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یمن کی صورتحال میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یا ان کی حمایت یافتہ گروپ صدرن ٹرانزیشنل کونسل کے جو بھی وہاں پر سچویشن ہے اس کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اور وزیر اعظم نے مختلف چیلنجز کے تناظر میں امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یعنی وزیر اعظم نے سعودی کراؤن پرنس جناب محمد بن سلمان صاحب کو اس بات یا پاکستان کے نقطہ نظر سے ان کو یہ آگاہ کیا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد برقرار رہے، یعنی دونوں ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آئیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی ہے، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے علاقائی امن اور استحکام کو برقرار رکھا جائے۔
محمد بن سلمان صاحب نے بھی وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، پاکستان کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کا جو خواہش ہے اس کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے اس برس یعنی 2026 جس کا آغاز آج الحمدللہ ہو گیا ہے، اس میں پاکستان کے وزٹ کرنے کی اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ اور اس سے قبل یہ جو سچویشن تھی ذرا تھوڑی سی گمبھیر ہو گئی تھی۔ یہ جو ملاقات ہے، اس ملاقات کے بعد جو اگلی پیش رفت ہے وہ دفتر خارجہ کا بیان ہے۔ دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کیے جانے والے بیان میں اس بات کا واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی سالمیت اور سعودی عرب کے تحفظ کے لیے کمٹمنٹ کا اظہار کرتا ہے، یعنی پاکستان سعودی عرب کے جو موقف ہے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہا ہے، اور سعودی عرب کی سلامتی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے جس عزم کا اظہار پاکستان کی طرف سے ماضی میں کیا جاتا رہا ہے، پاکستان اس عزم کا اظہار ایک مرتبہ پھر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اس ملاقات کے بعد واضح طور پر ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب یہیں پر یہ جو اگلی سچویشن ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد یہی سوالات جو میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں رکھے تھے وہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جو دفتر خارجہ کا بیان جاری کیا گیا ہے اس میں متحدہ عرب امارات کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے، دانستہ طور پر متحدہ عرب امارات کے حوالے سے اس تنازع میں پاکستان نے خود کو الگ کیا ہے، کیونکہ اگر پاکستان کا دفتر خارجہ یو اے ای کا ذکر کرتے ہوئے اپنی حمایت کا وزن سعودی عرب کے پلڑے میں ڈالتا تو اس سے متحدہ عرب امارات کے جو ناراض ہونے کا امکان موجود تھا، لہٰذا پاکستان نے سیفلی سعودی عربیہ کے ساتھ تو اپنی حمایت کو ایکسٹینڈ بھی کیا، ان کے ساتھ اپنے جو ان کے تحفظ کی پاکستان نے یہ ایک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کے ذریعے یقین دہانی کرائی ہے، اس پر پورا اترنے کا پاکستان کی طرف سے اپنے ریزالو کا اظہار بھی کیا گیا، لیکن واضح انداز میں متحدہ عرب امارات کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس ساری صورتحال کو بخوبی نہ صرف اس کو ویل اسیس کر رہا ہے بلکہ اس سچویشن میں باہر نکلنے کا کوئی راستہ اختیار کر رہا ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے تو یہ یقینی طور پر ایک واضح پیغام ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ براہ راست تصادم میں نہیں جانا چاہتا، اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے انسداد دہشت گردی کے یونٹس ان کو وڈرا کرنا، ان کی طرف سے واپسی کے عمل کا آغاز ہونا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات براہ راست تنازع میں نہیں الجھے گا، یعنی وہ ایس ٹی سی کے ساتھ مل کر نہ تو یمن کی حکومت کے اوپر کسی طرح کا حملہ کرے گا، نہ ہی سعودی عرب کے ذریعے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ایس ٹی سی کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پس پردہ جو حمایت ہے متحدہ عرب امارات کی وہ جاری رہے گی، اور چونکہ یہ جو حمایت ہے وہ ایس ٹی سی کے لیے متحدہ عرب امارات کی موجود ہے، جس طریقے سے سعودی عرب کی ایس ٹی سی کے مخالف قوتوں کے لیے حمایت موجود ہے، لہٰذا یہ انڈائریکٹ جو کانفرنٹریشن ہے یہ تو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان جاری رہے گی۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان براہ راست جنگ کا امکان نہیں ہے، لہٰذا پاکستان کے لیے اس سچویشن کے اندر اپنا وزن سعودی عرب کے پلڑے میں ڈالنے سے متحدہ عرب امارات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس وقت پڑتا جب پاکستان اس بات کا اظہار کرتا کہ وہ ایس ٹی سی کے خلاف کارروائیوں میں سعودی عرب کی حمایت کرتا ہے، یا مستقبل کے اندر سعودی عرب اگر پاکستان سے یہ کہے کہ جناب وہ اپنی فوجیں یمن میں ایس ٹی سی کے خلاف کارروائیوں کے لیے بھیجے، تب یہ ایک ایشو یقینی طور پر ڈیولپ ہوگا پاکستان کے لیے سر دست۔ پاکستان اس ساری صورتحال میں غیر جانبدار ہے متحدہ عرب امارات کے لیے، لیکن فلی الائنڈ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں جناب محمد بن سلمان صاحب، انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں خاص طور پر معیشت کے حوالے سے
اس میں مزید جو اپنا حصہ ڈالنے کا پاکستانی وزیر اعظم کو یقین دلایا ہے، اور میرے نزدیک یہی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی کمائی ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ یا امت مسلمہ کے درمیان ایک ایسے رول میں سامنے آ رہا ہے جو کہ متوازن بھی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان ایک سٹیبلائزنگ فورس کے طور پر ایمرج ہو کے سامنے آیا ہے، اور میرا خیال میں یہی اس وقت کی سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ البتہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بحران اس وقت ہمیں یمن میں نظر آ رہا ہے، یہ مستقبل میں یہ ایک سہ فریقی لڑائی میں تبدیل ہوگا، یا یہ محض سعودی عربیہ کی حمایت یافتہ یمنی حکومت STC اور حوثیوں کے درمیان ہی برقرار رہے گا۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔